बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जानने वाले हैं बीमारी के बारे में। बीमारी आखिर होती क्यों है, बीमारी होने से होता क्या है, अल्लाह पाक क्यों बीमारी में मुब्तला करता है बंदे को। और इस मज़मून के अंदर आज जो दो वाक़ियात हैं वो बड़े ज़बरदस्त वाक़ियात हैं। एक तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का वाक़िया है जो कि बड़ा गमनाक, अलमनाक और नसीहत आमोज़ है, और एक बनी इसराइल के बड़े ही गुनहगार और बदकार शख्स का वाक़िया है जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें नम होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि परेशानी पर, मुसीबतों पर सब्र करना, इसका बड़ा ज़्यादा अजर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को अपनी रहमत के साए में ले लेता है और ऐसे बंदे के ऊपर अपनी रहमत को बरसाता है और अपना दोस्त बना लेता है उस बंदे को जो मुसीबत पर सब्र करता है। अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद भी फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अब सब्र की कई किस्में हैं। इबादत पर सब्र करना, मुसीबतों पर सब्र करना, परेशानियों पर सब्र करना, तकालीफ पर सब्र करना और हराम चीज़ों पर सब्र करना। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पर सब्र करता है, हमेशा हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लगा रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में महव रहता है, अल्लाह पाक ऐसे शख्स को क़यामत के दिन 300 ऐसे दर्जात अता फरमाएगा जिनका फासला ज़मीन और आसमान के फासले के बराबर होगा। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों पर सब्र करते, यानी उनसे रुक जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को हराम किया उन चीज़ों से बचते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 600 ऐसे दर्जात अता फरमाएगा जिनका फासला 7वें आसमान से 7वें ज़मीन के दरमियान जितना फासला है उतना फासला होगा। ऐसे बुलंद दर्जात अता फरमाएगा। और जो लोग मुसीबत पर सब्र करते हैं, परेशानियों पर सब्र करते हैं, बीमारियों पर सब्र करते हैं, तकालीफ पर सब्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को 700 ऐसे दर्जात अता फरमाएगा जिनका फासला तहतुस सरा से लेकर अर्श उला के बीच में जितना फासला है उतना फासला होगा। मुसीबत पर सब्र करने वालों के फासले और दर्जात सबसे ज़्यादा है। अब आप देखें सब्र करने वाले कैसे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुकर्रब बंदों को किस तरह सब्र की तरगीब देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। यहूद जब उनके दुश्मन बन गए और जब यहूद उनको शहीद करना चाहते थे, ये कि बस हज़रत ज़करिया को ख़त्म करना है, और मंसूबा भी उन्होंने बना लिया था यहूदियों ने, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस्ती छोड़कर निकल गए बाहर। अब इन लोगों को पता चला कि हज़रत ज़करिया तो बस्ती छोड़कर निकल गए, तो ये हज़रत ज़करिया के पीछे भागे। हज़रत ज़करिया आगे आके, यहूद उनके पीछे पीछे। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थोड़े थक गए थे, तो एक करीब में उन्होंने पेड़ देखा हज़रत ज़करिया ने, और उस पेड़ से कहा, ए पेड़ तू मुझे अपने अंदर संभाले। अब पेड़ जो है वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ है। उससे हज़रत ज़करिया ने कहा, ए पेड़ तू मुझे अपने अंदर संभाले। पेड़ तो बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे एक हुक्म इरशाद फरमाया है। उस पेड़ ने हज़रत ज़करिया को अपने अंदर संभाल लिया। अब जब यहूद उस पेड़ तक पहुँचे तो शैतान भी आ गया। शैतान इंसान का खुला दुश्मन, और अंबिया और अल्लाह के जो सालिहीन और मुक़र्रबीन होते हैं उनके पीछे तो बड़ा पड़ा होता है। तो शैतान ने देख लिया था कि हज़रत ज़करिया इस पेड़ के अंदर है, तो उस शैतान ने एक बूढ़े का भेस लिया, बूढ़े का रूप बनाया, और वो उन लोगों के पास गए यहूदियों के, और कहा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम इस पेड़ के अंदर है। तुम क्या करो कि इस पेड़ को आड़ी से काट लो, बीच में से काटो, 2 खाप इसके कर दो, 2 हिस्सों में इस पेड़ को तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर। अब यहूदियों ने ये बात सुनी तो उन्होंने उस पेड़ को आरी से काटना चाहा और शुरू कर दिया आरी से काटना। और कहते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब दिमाग तक आरी पहुंची तो उन्होंने ज़ोर से आह भरी। तकलीफ़ की वजह से हज़रत ज़करिया के मुंह से बेसाख्ता आवाज़ निकली।
اس پر رب ذوالجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام سے جلال میں ارشاد فرمایا، اے زکریا اب آہ کیوں کرتے ہو؟ پہلے مصیبت پر صبر کیوں نہیں کیا؟ پہلے مصیبت پر صبر کیوں نہیں کیا؟ اب آہ کیوں کرتے ہو؟ اب اگر دوبارہ آہ کی تو صابرین کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ جلال میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے مدد طلب کی، اللہ سے مدد نہیں طلب کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندو جب تم پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اگر تم مجھ سے مدد طلب کرو گے، مجھ سے دعا کرو گے، تو تمہاری دعا میں ایسے قبول کروں گا کہ تمہارے منہ سے آواز بعد میں نکلیں گی، پہلے میں تمہاری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ لیکن اگر تم مصیبت کے وقت مجھ سے مدد طلب نہ کرو گے، میری مخلوق سے مدد مانگو گے، تو یاد رکھنا میں آسمان کے دروازے تمہارے لیے بند کر دوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا نے اللہ رب العزت سے مدد طلب نہ کی۔ اس وجہ سے اللہ نے جلال میں حضرت زکریا سے ارشاد فرمایا۔ جب اللہ نے یہ بات زکریا علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تو اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن اف تک کی آواز نہیں نکالی، سرد آہ تک نہیں کھینچی۔ یہ حضرت زکریا کا معمول، یہ محبت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ جو جلال تھا اللہ کا، یہ محبت والا جلال تھا۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، تو ماں جب دوا پلاتی ہے، بچہ دوا پینے سے انکار کرتا ہے تو ماں ڈانٹتی ہے۔ اب اگر تو نے دوا نہیں پیا تو مار کھائے گا، مارتی بھی ہے، بلکہ مارتی بھی ہے۔ تو یہ مارنا محبت والا مارنا ہوتا ہے تاکہ بچہ تندرست ہو جائے۔ تو یہ ڈانٹ اللہ کی جو تھی یہ محبت والی تھی، جو جلال اللہ کا تھا یہ محبت والا جلال تھا۔ میرے بھائیوں، تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر نہیں کرتا ہے اور اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کس قدر غضب فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ سے مدد طلب کرے۔ ان مصیبتوں کے اندر بیماری بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے، جس شخص پر رات کی تاریکی میں بیماری آ گئی اور اس نے صبر کیا پوری رات، شکوہ نہ کیا، زبان سے بےہودہ الفاظ نہ نکالے، تو اللہ رب العزت جب صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ میرے بھائیو، بیماری جو اللہ دیتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ بندے کے گناہ معاف ہو جائے، تاکہ بندہ صبر کرے اور اللہ اس کو اجر بڑھا کر دے، اپنا محبوب اس کو بنا لے۔ اس لیے اللہ بیماری عطا فرماتا ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کہ جو شخص 40 دن میں سے ایک دن بھی بیمار نہ ہوا یا مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہوا تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی 40 دن میں سے کسی ایک دن تکلیف میں مبتلا ہونا یا بیماری میں مبتلا ہونا یہ اچھی علامت ہے، یہ اچھا ہے کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہوئے یا بیماری کے اندر ملوث ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک اس بندے کو خیر عطا فرماتا ہے، بھلائی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، بیمار، تو اللہ رب العزت جو 2 فرشتے ہیں نا جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہ جو گناہ لکھتا ہے اس فرشتے سے کہتا ہے کہ فرشتے اپنی قلم کو روک دے، اب میرے بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس کو نہ لکھنا، اس لیے کہ بیمار ہے، بیچارہ بیمار ہے۔ اور نیکیوں والے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں برابر سے لکھی جا، نیکیاں لکھ، گناہ اللہ پاک نے روک دیا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اپنے بندے سے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ 2 فرشتوں کو اس کی طرف بھیجتا ہے اور جو بیمار ہے وہ اس بیماری میں اگر الحمدللہ کہتا ہے اور پھر وہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ پاک ان سے دریافت کرتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے کو ہم نے اس حال میں پایا کہ وہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، وہ تیری تعریف بیان کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں اگر اسی حال میں میرے بندے کو موت آ گئی تو میں اس کو سیدھے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اس کو میں نے صحت عطا فرما دیا، اس کی بیماری ختم فرما دیا تو میرے فرشتوں اس کو میں بہترین گوشت عطا فرماؤں گا، بہترین خون عطا فرماؤں گا۔ پھر میرے بھائیوں، تو یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ جو بیماری دیتا ہے وہ بہترین بھلائی کے لیے دیتا ہے، تو کبھی بھی بیماری میں شکوہ نہ کرنا، مرض میں شکوہ نہ کرنا، ہمیشہ
اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا. دیکھو آپ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بڑا گنہگار تھا, بڑا سیاہ کار تھا, بدکار تھا. آزو بازو والے اور محلے والے اس کے گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے. لوگوں نے بڑی دعائیں کی, مولا اس بندے کو اس علاقے سے نکال دے, مولا اس بندے سے ہمیں نجات عطا فرما دے, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس بندے کی وجہ سے. تو جانتے اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جا اور اس بندے کو بستی سے نکال دو, بستی سے نکال دو, شہر بدر کر دو اس کو. سوچو وہ کیسا گنہگار ہوگا کہ وقت کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر اس کو بھگاؤ, محلے سے نکال دو اس کی بدکاریوں کی وجہ سے. حضرت موسیٰ نے اس کو محلے سے بھگا دیا, اس بستی سے نکال دیا. تو وہ بندہ دوسری بستی میں جا کر رہنے لگا. دوسری بستی والوں نے بھی دعا کی تو اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا گیا. اب ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایسے شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو بڑا پریشان کرتے ہیں لوگوں کو, کہ لوگ تکلیف ہو جاتی. یار کبھی ایسا مت کرنا کہ لوگوں کو تمہارے لیے یا تمہارے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے شکایت لگانی پڑے. ایسا جرم نہ کرنا کبھی کہ لوگوں کو رونا پڑے اللہ کے پاس تمہاری وجہ سے. ایسا نہ کرنا کبھی. جب کسی بندے کا دل دکھتا ہے نا, دل سے جب وہ بڑھتا ہے نا تو عرش ہل جاتا ہے. ایسا کسی کا مجبوری کا کبھی فائدہ مت اٹھانا, یا کسی کو اس قدر پریشان نہ کرنا, کسی کو اس قدر غم میں مبتلا نہ کرنا کہ تمہارے وجہ سے اس کو اللہ کے یہاں رونا پڑے, تمہاری شکایت لگانی پڑے اللہ سے. ایسا کبھی نہ کرنا. تو اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا گیا, دوسری بستی سے. اب وہ بندہ ایسی جگہ جا کر رہنے لگا کہ ایک پہاڑ کے اندر ایک گفا تھی, اس گفا کے اندر وہ جا کر رہنے لگا. اور وہ گفا ایسی جگہ تھی کہ وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا, یعنی پرندے یا جانور ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پر. وہ بستی سے بڑے دور تھا بندہ وہ. اب وہ جب اس گفا میں رہنے لگا تو میرے بھائیوں وہ بیمار ہو گیا, وہ سخت بیمار ہو گیا. مرض نے اس کو اپنے جکڑ میں لے لیا. وہ ایسا بیمار ہوا اب کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ انسان کی بستی وہاں تھی ہی نہیں. تو وہ تڑپ رہا تھا, اور تڑپتے تڑپتے اس کو اس کی ماں کی یاد آ گئی, اس کے باپ کی یاد آ گئی. اور وہ کہنے لگا کہ کیسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا میں, کاش اگر میرا باپ یہاں ہوتا تو میرے لیے دوا کا انتظام کرتا, میری ماں میری بیوی اگر ہوتی تو میرے پاس بیٹھ کر کے مجھے صبر کی تلقین کرتی, روتی, اور وہ محبت کی وجہ سے میرے سر پر کبھی ہاتھ پھیرتی, کبھی میرے سینے پر ہاتھ پھیرتی. اگر میرے بچے اس وقت یہاں ہوتے تو وہ میرے لیے دعا کرتے اپنے رب سے. پھر وہ کہنے لگا اے اللہ, اے میرے مالک, تو نے مجھے اپنے گھر والوں سے تو بہت دور کر دیا, لیکن مولا اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کر رہا. روتے روتے کہنے لگا مولا میرے قریب لوگوں کی, میرے ماں باپ کی, میری بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے میرا دل تو بڑا جلا, لیکن مولا اب اس جسم کو, اس بدن کو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا. وہ بڑا رو رہا تھا, وہ بڑا بلگ رہا تھا. اللہ پاک کو اس کے تڑپنے پر پیار آ گیا. تو اللہ پاک نے 2 حوروں کو اس کی ماں اور اس کی بیوی کی شکل میں اس کے پاس بھیجا, اس کے باپ کو فرشتے کی شکل میں اس کے پاس بھیجا, اللہ اکبر, اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کی شکل میں اس کے پاس بھیجا. اس کے باپ کی شکل میں جو فرشتہ آیا تھا وہ دوڑ بھاگ کر رہا تھا. ماں اور بیوی کی شکل میں جو حوریں تھی وہ اس کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی, بچے اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے, اور اس خوشی میں, اس مسرت میں وہ انتقال کر گیا. اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی, اے موسیٰ فلانی غار میں جاؤ, وہاں پر ہمارا ایک دوست ہے, اس کا انتقال ہو گیا, وہ ہمارا بڑا محبوب ہے, جاؤ اس کو غسل دو, اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے جس کو کچھ دن پہلے بستی سے نکالنے کا حکم صادر ہوا تھا اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ حیران, کہنے لگے مالک یہ کیا معاملہ ہے, کچھ دن پہلے تو اس کو بستی سے نکلوایا تھا, اب اسی کو اپنا محبوب بھی بنا لیا, مولا ماجرا کیا ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ بیمار ہو گیا تھا اور یہ تڑپ رہا تھا اور اس نے ہم سے رجوع بھی کر لیا. موسیٰ یہ تڑپ رہا تھا, اس کے تڑپنے پر زمین و آسمان والے رو رہے تھے, تو میں تو اس کا رب ہوں,
میں تو اس کا خدا ہوں، پھر میں کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ جب زمین و آسمان کی مخلوق رو رہی تھی اس کے تڑپنے پر، تو ہمیں بھی پیار آ گیا اس کے تڑپنے پر، اس لیے ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا، اپنا محبوب بھی بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ جب مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ اس لیے کہ بندہ صبر کرے، بندے پر پریشانی آئے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائے، اور بندہ صبر کرے، اللہ کی طرف لوٹے، تڑپے، بلگے، اللہ کی طرف دوڑ کر آئے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو پریشانی یا مصیبت جب آتی ہے اور بیماری جب اللہ پاک عطا کرتا ہے، تو بیماری میں اناپ شناپ نہ بکنا، بیماری میں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، تاکہ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔